साहिदा बेगम नहायत शरीफुल नफ्स खातून थी। वो कुछ अरसा कबल हमारे मोहल्ले में आई थी। चंद ही दिनों बाद इनकी शराफत की सभी गवाही देने लगे, क्योंकि बुरी औरत की तरह अच्छी औरत भी जल्द पहचानी जाती है। शुरू में कोई भी इन्हें मकान देने पर तैयार न था कि तन्हा औरत अपनी 2 साला बच्ची के हमरा किस तरह रहेगी और जाने क्या कुल खिलाएगी। मगर चचा अशरफ ने हिम्मत की और बेबस आसरा औरत को रहने के लिए अपने घर का एक हिस्सा किराए पर दे दिया। वो मकान हमारे घर के बिल्कुल सामने था। बज़ाहिर वो खुश नज़र आती थी, मगर माज़ी के नशीब व फराज ने इसके माथे पर बीते हुए दुखों को शकुनों की सूरत में सजा दिया था, जो ज़िंदगी भर इसके साथ रहने वाले थे। आते ही उसने पेट का दोज़ख भरने के लिए हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। जल्दी उसे 2-4 घरों में काम मिल गया। सुबह सवेरे वो इन घरों में काम करने चली जाती। रफ्ता रफ्ता सबको मालूम हो गया कि बज़ाहिर खुश व करम नज़र आने वाली ज़ाहिदा कितनी गमगीन और दख्तारी हुई औरत है। इन दिनों अम्मी बीमारी के बायस घर का काम काज करने से बाज़ूर थी। मैं भी कॉलेज जाती थी और भाभी अकेली तमाम काम नहीं निपटा सकती थी। तभी अम्मी ने ज़ाहिदा को काम पर रख लिया। एक रोज़ कॉलेज की छुट्टी की वजह से मैं बोर हो रही थी कि ज़ाहिदा आ गई। मैंने इससे कहा, मेरा कमरा तो साफ़ है, आज तुम सफाई ना करो, बस पास बैठकर बातें करो। तब मैंने पूछा, तुम यहाँ आने से पहले कहाँ रहती थी और तुम्हें क्या मजबूरी है कि यहाँ तनख्वाह किराए के घर में रहती हो? तुम किसी खाते पीते घराने की लगती हो। क्या तुम्हारी कफ़ालत करने वाला कोई नहीं है? इसने थोड़ी देर तवक्कुफ़ किया, फिर यूँ गोया हुई। मेरी शाल जमाल अहमद नामी शख्स से हुई थी। वो कुछ ज़िद्दी और खुदसर थे, किसी की नहीं सुनते थे, शक्ल व सूरत के अच्छे और वजीह इंसान थे। एक रिश्तेदार के बेटे की शादी में इन्होंने मुझे देखा और पसंद कर लिया। फिर अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेज दिया। चूँकि इनसे दूर की रिश्तेदारी थी और वो खुशहाल लोग थे, इसलिए मेरे वालिदैन ने हाँ कर दी। यूँ मेरी शादी जमाल के साथ धूमधाम से हो गई। शुरू में वो मुझ पर जान छिड़कते थे। मेरे आने के बाद इनको कारोबार में बहुत मुनाफा हुआ, मगर बदकिस्मती से हमारी शादी के 1 माह बाद इनके छोटे भाई किसी दोस्त की शादी में शिरकत के लिए पेशावर गए। वहाँ तकरीब में खुशी के इजहार में हवाई फायरिंग हो रही थी कि एक गोली इनको लग गई और वो मौका पर ही फौत हो गए। वो हंसते मुस्कुराते गए थे और मैयत गाड़ी में घर पहुँचाए गए तो घर में कहराम बर्पा हो गया। पड़ोसनें भी मेरी सास के गम में शरीक होने आई और कुछ जाहिल औरतों ने इनके कान भरे कि इनकी बहू सबस कदम है। शादी को 1 माह नहीं गुजरा था कि देवर का जनाजा तैयार हो गया। सास को इन औरतों ने ऐसी बातें कही कि इनका दिल मुझसे बुरा हो गया और देवर की हादसाती मौत मेरे लिए ताना बन गई। सास और नंदे दबे दबे लफ्ज़ों में जब मुझे ये ताने देती तो मैं रोती पड़ती, मगर बात यही ख़त्म नहीं होती। मेरे ससुर के दिल पर 4 साल बेटी की नागवानी मौत का सदमा ऐसा बैठा कि वो 2 हफ्ते बाद ही हार्ट फेल होने से चल बसे। यके बाद दीगरे 2 जानलेवा हादसों ने मेरी सास को निढाल कर दिया। सोने पर सुहागा ये कि इर्द गिर्द रहने वाली अनपढ़ खवातीन और इनकी रिश्तेदार औरतें जो तोहम परस्त थी, मुँह से ऐसी मनफी बातें निकालती कि बजाय दिलजोई करने और डर बंधाने के, यही कहती कि बहू को बया लाना रास नहीं आया। ये लड़की मनहूसे के पैदर पे 2 सदमात से 2-4 होना पड़ा है। सास पढ़ी लिखी ना थी, लेकिन गम के बाद ज़हनी तौर पर कमज़ोर होती जा रही थी। इनके दिल में ये बात बैठ गई थी कि ज़ाहिदा मनहूस कदम है। अब इनका रवैया मुझसे एकदम बदल गया था। वो मेरा साया भी अपनी बेटियों पर ना पड़ने देती थी। अगर इनकी किसी नवासी या नवासी की सालगिरह होती तो मुझे खुशियों से दूर रखती। इस रवैये से मेरा दिल रंजीदा रहने लगा। सोचती, मौत व हयात तो अल्लाह के हाथ में है, फिर ये लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? इनके जपते हुए फ़िक्रों से मेरा दिल चलने होता रहता। सिर्फ सास ही नहीं, नंदे भी इनके नक्शे कदम पर चलने लगी। सास तो दूसरों के बहकावे में आई थी, मगर नंदे तो पढ़ी लिखी थी। इनकी बेखबर बेरहमी मेरे दिल को और ज़्यादा ज़ख्मी करने लगी। एक रोज़ छोटी छोटी नंद हमारे घर आई। इसकी गोद में 6 माह का नन्हा सा बेटा था। मेरे शौहर ने इससे कहा कि ये सो रहा है, इसे मुझे दे दो, मैं झूले में सुला देता हूँ। बच्चे की उन्होंने झूले में डाला और मुझे कहा कि इसे ज़रा झूला दो, कहीं उठ ना जाए। जो ही मैंने झूला हिलाया, बच्चे की नींद टूट गई और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। इतने में दूसरी नंद दौड़ी हुई आई
اور بولی کہ یہ تو اچھا بلا سو رہا تھا، تم نے کیسے جلا دیا کہ بچے نے اتنی زور سے چیخ ماری ہے؟ میں نے کہا کہ چھوٹے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ جلا ہلنے سے شاید ڈر گیا ہے۔ وہ بولی کہ نہیں، تم میں ہی کوئی مسئلہ ہے، تم نے ہاتھ لگایا تو یہ بری طرح ڈر کر رو دیا ہے، تم پر کچھ اثرات ہیں، یہ کسی جن بوت کا سایہ ہے، آئندہ میرے بانجے سے دور رہنا، ہاتھ بھی نہ لگانا۔ یہ دل چیر دینے والی الفاظ کہہ کر وہ بچے کو ہمارے گھر سے اٹھا لے گئی۔ اس کا انداز اتنا توہین آمیز تھا کہ میں رونے لگی۔ تبھی جمال کمرے میں آ گئے، انہوں نے مجھے دلاسا دیا، چپ کرایا اور بولے کہ اکثر عورتیں ایسی ہی توہمات میں مبتلا رہتی ہے، ان تم ان کی باتوں کا برا مت مانو۔ میں نے ان کے کہنے پر صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا، سوچا یہ سب وقتی جذبات ہیں، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا اور وہ مجھے خوش دلی سے قبول کر لیں گے، مگر ایسا نہ ہوا۔ میری ساس اور نندوں نے خاندان میں میرے منحوس ہونے کی بات اس قدر دہرائی کہ جمال کے دیگر رشتہ داروں نے بھی مجھے اپنے گھر میں آنے سے منع کر دیا، خاص طور پر شادی بیاہ یا کسی بھی خوشی کی تقریب میں وہ میری شرکت کو ناپسند کرتے تھے۔ ایک روز جانے میری نند کو کیا سوچی کہ جب اس کا تایا زاد بھائی اشر آیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ جاؤ اشر کو چائے دے آؤ، وہ اوپر کی منزل پر لیٹا ہوا ہے اور طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے چائے بام اور سر درد کی گولی دے دینا۔ میں نے چائے بنائی، سب چیزیں ٹرے میں رکھی اور پوچھا کہ اشر کہاں ہے؟ وہ بولی کہ اوپر چلی جاؤ، اسے یہ دے آؤ۔ میں اوپر گئی، اشر کمرے میں پلنگ پر منہ چھپا کر لیٹا ہوا تھا۔ میں نے ٹرے میز پر رکھ دی اور کہا کہ یہ لیجیے، آپ اٹھا لیجیے۔ پھر میں الٹے قدموں واپس لوٹنے لگی تو دیکھا جمال باہر سے آ گئے تھے اور کمرے میں بیٹھے تھے۔ جانے ان کی بہن نے ان سے کیا کہا کہ وہ غصے میں داڑنے لگے کہ جب گھر میں امی موجود ہیں تو تمہیں کمرے میں جا کر اشر کی خدمت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، انہوں نے میرے منہ پر ایک تپڑ رسید کر دیا۔ میں اچانک اس حملے سے گھبرا گئی، کچھ سمجھ نہ سکی کہ میری یہ خاطر مدارت کیوں ہو رہی ہے۔ ان کے دل میں بدخواہوں نے شک کا بیج بو دیا تھا۔ مرد کے دل میں ایک بار شک بیٹھ جائے تو وہ نکلتا نہیں، اور عورت کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اس دن کے بعد سے انہوں نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی، نہ مجھے بلاتے نہ ہی کوئی کام بتاتے، اپنی ماں اور بہنوں کو ہی پکارتے، انہی کو اپنے کام بتاتے۔ میری تنہائی بڑھتی جا رہی تھی اور جمال کی بے رخی بھی۔ اب میں اکثر ان کے ساتھ گزارے ہوئے حسین لمحے یاد کر کے روتی تھی۔ جب ان سے کوئی بات کرتی تو سخت جواب دیتے۔ میں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ سنتے، مجھے منحوس کہتے اور میں ان باتوں کو محض شک سمجھ کر بھول جاتی۔ مگر جب میرا خاوند ہی بار بار ہاتھ اٹھانے لگے تو اس کے اور اس کے مکینوں سے خوف آنے لگا۔ خود کو سمجھاتی کہ یہ دیہاتی لوگ ہیں، چلو مجھے منحوس سمجھتے ہیں تو کیا ہوا، میں تو شوہر کی باپردہ ہوں، مجھے اس لڑائی جھگڑے کو تول نہیں دینا چاہیے بلکہ ان کے آگے چپ رہنا چاہیے تاکہ میرا گھر آباد رہے۔ میں اپنے والدین کو بھی گھر کے حالات بتا کر دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ میری سن بھی لیتے تو سمجھا بجھا کر واپس سسرال بھیج دیتے۔ انہی دنوں جب میں ایک زیرو کو جنم دینے والی تھی، لیڈی ڈاکٹر نے مجھے سختی سے ہدایت کی کہ مکمل آرام کرو، مگر میرا خیال تو کسی کو تھا۔ ایک شام جب سائے دن کے اجالے کو ہولے ہولے اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے، میں برتن دھونے میں مصروف تھی کہ جمال گھر میں داخل ہوئے۔ وہ روزانہ صبح دکان پر چلے جاتے تو شام کو لوٹتے تھے۔ وہ گھر آئے تو کچھ ہی دیر بعد اشر آ گیا۔ وہ سیدھا باورچی خانے میں آیا اور مجھ سے کہا، بھائی چائے پلوا دو، میں برتن دھو رہی تھی، تم کسی اور سے کہہ دو۔ وہ بولا، نہیں مجھے آپ کے ہاتھ کی چائے پینی ہے۔ میں ابھی جواب بھی نہ دے پائی تھی کہ جمال وہاں آ گئے۔ ان کا غصہ بام عروج پر پہنچ گیا، کہنے لگے، زائدہ ذرا کمرے میں آنا۔ میں فوراً اٹھ کر ان کے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ تبھی اشر کو اس ساس نے جانے کیا کہا کہ وہ گھر سے چلا گیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ سب مل کر میری زندگی میں تباہی کا باب کھولنے والے ہیں۔ سب سے پہلے کہ میں کچھ سوچتی، ایک زوردار تپڑ میرے گال پر پڑا کہ آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ جمال مجھے بری بری گالیاں دے رہے تھے۔ انہوں نے تبھی مجھے اتنے زور کا دھکا دیا کہ پلنگ سے فرش پر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو سامنے پڑوسن کو پایا، اسے دیکھ کر رونے لگی۔ وہ بھی رو پڑی، کہنے لگی، تمہاری ساس اور نند نے بتایا ہے کہ تمہارے کسی سے غلط مراسم ہے۔ یہ سنتے ہی میں سن ہو گئی، یقین نہ آیا کہ پڑوسن ایسا کہہ رہی ہے۔ تبھی جمال کمرے میں آیا۔
تو وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ میرا شوہر بھی مجھے بد چلن اور بد کردار کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا جمال یہ بہتان ہے، میں بد کردار نہیں ہوں، میری اور اپنی زندگی برباد نہ کرو۔ مگر اس کے دل پر سیاہی چھا چکی تھی، اب میری ہر بات پہ اثر تھی۔ اس وقت میری ساس اندر آئی اور یہ کہہ کر بیٹے کو اندر لے گئی کہ مزید اس کو مت مارنا، ایسا نہ ہو کہ بچے کو کوئی نقصان پہنچے، اس کے والدین کو بلا کر اسے ان کے حوالے کر دو۔ جمال باہر چلا گیا۔ اب میرا دل زندہ رہنے کو نہیں چاہ رہا تھا، دیواروں سے ٹکر مار مار کر سر پھوڑ کر مر جانا چاہتی تھی۔ جو بے بنیاد الزام مجھ پر لگایا گیا تھا وہ گھر کی عورتوں کی چال تھی جو جمال کی شادی دوبارہ کسی امیر گھرانے میں کرانا چاہتی تھی۔ مجھے زخمی حالت میں پڑوسن اپنے گھر لے گئی اور میرے والدین کے گھر بھجوانے کا انتظام کیا، اور میری یہ حالت کہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ کچھ دن آساس میں چپ پڑی رہی کہ شاید میرا خاوند نظر ثانی کر لے اور مجھے کر لے جائے، مگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے اسے واپس نہیں بلانا، ہم طلاق دے رہے ہیں۔ 2 ماہ بعد میں نے والدین کے گھر بیٹی کو جنم دیا۔ جمال نے مجھے طلاق کے کاغذات بھجوا دیے اور بیٹی بھی دے دی۔ اب بوڑھے تھے، سفر نہیں کر سکتے تھے، پھر بھی بچی کی پیدائش کا بتانے میرے سسرال آ گئے۔ ان لوگوں نے میرے باپ کے بھی ایسے کان بھرے کہ گھر آ کر انہوں نے مجھے ہی کہہ دیا کہ بیٹی ایسے تو شک نہیں کیا جاتا، کچھ قصور تمہارا بھی ہوگا۔ گویا والد بھی اب مجھے شک بری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ 1 برس میں نے ان کی بے روکی برداشت کی، اس کے دل برداشتہ ہو کر اس شہر اپنی سہیلی کے گھر آ گئی جس کے ساتھ میں نے میٹرک کیا تھا۔ کچھ دن بعد اس کے گھر پر رہی، پھر جب محسوس کیا کہ اس کے گھر والے مجھے بوجھ سمجھتے ہیں تو کرائے کا گھر تلاش کیا اور یہاں آ گئی۔ یہاں خوشی نہیں ہے مگر سکون تو ہے، کوئی پیار کی بات کرنے والا نہیں تو تانے دینے والی بھی نہیں، میری بچی کو کوئی میری ناجائز اولاد تو نہیں کہتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی دوپٹے سے آنکھ کو خشک کرنے لگی۔ میں اس کی باتیں سن کر سوچ میں گم تھی، واقعی وہ بہت صابر عورت تھی۔ کہنے لگی مجھ پر ظلم کرنے والوں کا کیا انجام ہوا یہ بعد میں بتاؤں گی، ابھی تو کام کرنا ہے۔ اس کے بعد نہ اس نے ان کا انجام بتایا اور نہ میں نے پوچھا۔ وقت گزرتا رہا، میری شادی ہو گئی اور میں دوسرے شہر آ گئی۔ جب موقع بنتا میں کہ جاتی۔ زائدہ کی بیٹی بڑی ہو گئی تھی، وہ اب 5ویں کلاس میں تھی۔ اشرف چاچا کی بیوی وفات پا گئی تو وہ اکیلے رہ گئے، ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ زائدہ ہی ان کو کھانا بنا کر دیا کرتی تھی، انہوں نے اسے بیٹی بنا لیا تھا، وہ بھی ایک بیٹی کی طرح ان کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اس بار جب میں میکے گئی تو زائدہ سے ملاقات ہو گئی، وہ ہمارے گھر مٹھائی دینے آئی تھی۔ میں نے پوچھا کس بات کی مٹھائی ہے؟ کہنے لگی میری بیٹی کا باپ جیل سے رہا ہو گیا ہے، اس لیے مٹھائی بانٹی ہے۔ جیل سے کیا؟ وہ جیل میں تھا؟ ہاں، اس سے کسی کا ناجائز خون سرزد ہو گیا تھا، کچھ عرصہ قبل جیل رہا، وارثوں نے خون بہا کر معاف کر دیا تو اسے رہائی مل گئی، لیکن کسی کا اس نے خون کیا تھا اپنی دوسری بیوی کا زیادہ تو معلوم نہیں، سنا ہے اس پر بھی شک کرتا تھا کہ بد چلن ہے۔ ایک روز تیش میں آ کر اتنا مارا کہ وہ بیچاری مر گئی۔ پھر تو اچھا ہوا کہ تم نے وقت پر فیصلہ لیا اور وہاں سے نکل آئی۔ ہاں، اللہ کو ایسا ہی میرے حق میں منظور ہوگا۔